बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मीडिया की जुबाबंदी कर दी गई है। पैमरा इस वक्त हमें हरकत में नजर आ रहा है। जुबाबंदी के आखिर ये मुहर्रकात है क्या? प्रोग्राम के स्टार्ट पेज के आगाज पे मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मगर अगर पाकिस्तान के सियासी नक्शे की एक तस्वीर आप लोगों के सामने रखनी हो तो वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि किसी को इंतखाबी निशान पर रुस्वा करने की मुकम्मल तौर पर हमें तैयारी नजर आ रही है, तो कोई अपनी पार्टी के अंदर फड्डेबाजी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। कोई ऐसी जमात है जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पे खड़ी होकर ललकार रही है। आइंदा इलेक्शन में अवाम की कौन सुनेगा, या फिर वही मुहावरा जो हम सुनते हैं कि नकार खाने में तूती की आवाज होगी। पाकिस्तान के तमाम सूबों के जमीनी हकायक आज मुकम्मल तफसील के साथ मुकाबिल में आप लोगों के सामने हम रखेंगे। इसके अलावा बिजली कंपनियों के जो ओवर बिलिंग का मामला है, सार्फिन की जेबों पे एक और जो डाका डालने की तैयारी हुई है, इसकी डिटेल आपके सामने होगी कि अवाम को किस तरह से यह झटका दिया जाएगा और क्या इसको अवाम बर्दाश्त कर पाएगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज पे मैं तमाम देखने वालों के लिए इस वक्त वेलकम भी करूंगी। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के सीनियर वकील है, माहिर कानून है, नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल खान मरवत साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो पैमरा, मरवत साहब की तरफ जाएंगे, मगर पैमरा वो जो कहते हैं कि नकार खाने में तूती की आवाज़ होगी, तो तूती की आवाज़ नकार खाने में सुनना कौन चाहता है? वो तूती की आवाज़ को ना तोते की आवाज़ बनाना चाहते हैं। अगर आप मुझसे क्रूडली पूछना चाहें तो सूरत हाल यही है। पता नहीं वहाँ पे अंग्रेज़ी की कमी है, क्योंकि ये प्रेस रिलीज जो वहाँ करते हैं तो ये अंग्रेज़ी में करने की कोशिश करती हैं। उर्दू में शायद करें तो कई दफ़ा हो सकता है उनका ये मतलब ना हो जो वो लिख देते हैं। और मैं वहाँ कुछ लोग जानता हूँ और मुझे पता है वो कितने के पढ़े लिखे हैं, तो मुझे कई दफ़ा शक पड़ता है कि इनकी अंग्रेज़ी की कमी है, उस वजह से इनको खुद नहीं पता चलता कि इन्होंने क्या लिख दिया है। एक दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में पैमरा चीफ को बुला के सर्जरी जो की थी, वो उसको बहुत ज़्यादा डर गए हैं और बहुत ज़्यादा और उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने जो एक फैसले के साथ एक ऑब्जर्वेशन थी एक कि जनाब इसके मतलब कोई स्पेकुलेट ना करे, गो के उन्होंने उसको गलबन उसको लिखवा भी दिया, मगर ये कमेंट्स थे, ये फैसला नहीं था कि उल्तवा की वो करने की कोशिश करें और अगर करनी हो तो अपनी बीवी से बात कर लें, पड़ोसी से। आप हमेशा भूल जाते हैं, मैं आपको हमेशा याद कराता हूं। पड़ोसी और बीवी में मिक्सअप कर जाता हूँ, वो माफ कर दीजिएगा। तो वो एनीवे तो वो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले गए हैं वो, तो उसकी वजह से वो लगता है कि ये इस तरह की जो अब ये जो है समझ आती है। उस वक्त हमें भी इतराज़ था और है कि क्या गॉडर्स नहीं होने चाहिए अदालतों को, जो है अदालतों का काम है कि हमें जो है एक फ्लॉरिश करना चाहिए, फ्रीडम एक्सप्रेशन, बुनियादी हकूक जो हैं उनकी रखवाली जो है वो बुनियादी तौर पे अदालतों का काम है और सुप्रीम कोर्ट का ख़ास तौर पे काम है। तो उससे कई दफ़ा ये, मगर अभी जो एक नज़र आता है कि साजिशी एक एलिमेंट नज़र आते हैं, तो उसमें लगता है कि ये अच्छा है कि ये ऑब्जर्वेशन आ गई, तो उसके बाद वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा मुस्बत रोल रहा है कि वो बता रहा है सुप्रीम कोर्ट को और पैमरा का कि जनाब ये देखें ये आपके पॉलिटिशियन पार्टी हेड्स हैं। अभी उनका सुनवाते हैं कि ये पार्टी हेड्स हैं जो जिनके दामाद किसी के गवर्नर लगे हुए हैं, किसी उनके रिश्तेदार गवर्नमेंटों में रहे हुए हैं और अभी भी उसका हिस्सा हैं, तो वो क्या क्या बातें करते फिर रहे हैं। तो उसके ऊपर जनरली मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रहा है रोल, मगर उन्होंने जो प्रेस रिलीज किया है इसके ऊपर सिर्फ ये अल्तवा की, तो उसमें कोई बहस ही नहीं है, कोई स्पेकुलेशन वैसे ही नहीं होनी चाहिए। और स्पेकुलेशन अगर बेस से मुराद यही है कि फॉल्स प्रेमिस पे, अगर वो झूठ पे मबनी है और किसी साजिश के तहत कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ ऑलरेडी कानून मौजूद है और उसके खिलाफ उसको सजा लें और वो भेजें। चले, आपने एम्फेसाइज भी कर दिया, अच्छी बात है, याद करवा दिया कि ये कवानीन मौजूद है, मगर इनकी जो ये अल्फाज इन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं ये क्लियरली मिसअंडरस्टैंड किए जा सकते हैं और क्लियरली हमारे रैंक्स में जर्नलिस्ट की, मेरी आज हमारे अपने जो ओहदेदार हैं जो बड़े हैं हमारी सहाफ़ती इदारों के, उनसे चंद से बात हुई है, सब में बहुत ज़्यादा इस्तराब पाया जाता है। आप देखें ना, जुमला सुने,
کہ جی dissemination of such news may undermine the preparedness of election commission of Pakistan for conducting general elections. کہ ہم نے اس کے اندر جو میں نے کہا نا کہ express concern about the airing of news regarding alleged delay in the general election, کہ اس کی وجہ سے اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہماری آپ کی اس طرح کی باتوں سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تیاری ہے الیکشن کمیشن کی وہ ہوگی. بھائی تو خود بات کر رہے ہیں. ہمارا رول جو ہے واچ ڈاگ کا ہے, مانیٹرنگ کا ہے, کہ ہم کہیں کہ جناب یہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا آپ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ ہماری جاب ہے, یہ میڈیا کا کام ہے یہ کرنا. اور دوسرا اس سے بھی جو زیادہ ایک ہمارے لیے بڑا باعث پریشانی جملہ ہے کہ جی اس میں انہوں نے کہا جی کہ جی پروویژنز آف پیمرا کوڈ آف کانڈکٹ کو انہوں نے کرتے کہا اینڈ انشور that no speculations, doubtful or false information, content, discussion, comment with reference to electoral process, کہ الیکٹورل پروسیس کے اوپر جو ہے آپ بات نہیں کر سکتے. وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ میں نے کہا اگر جھوٹ یا بدنیتی یا کوئی سازش کے ذریعے کوئی اس طرح کا کر رہا ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں. یہ صحیح میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون فیصلہ کرے گا, کیسے کرے گا کہ الیکٹورل پروسیس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. بھائی صاحب یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ایک اس الیکشن کمیشن کا پاکستان کی تاریخ میں اتنی کنٹروورشل ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کبھی نہیں رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں لکھا ہے. انہوں نے ایک صدر کے رول کو بھی کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ نہ دے کے صدر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور الیکشن کمشنر نے نہیں دی. انہوں نے باقاعدہ کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی اسٹرکچرز آ چکے ہیں جو الیکشن کمیشن کے متعلق آ چکے ہوئے ہیں, اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو کہ سپریم کورٹ کی وائلیٹ کر گیا ہے. انہوں نے جب یہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن تھے تو ان سے کہا, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں وسائل دیں تو ہم جو ہے نا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. بعد میں انہوں نے پھر لیٹر لکھ دیا کہ نہیں جناب یہ ڈیٹ تو صدر صاحب دے ہی نہیں سکتے, یہ تو ہمارا اختیار ہے. جو کہ بعد میں عطر من اللہ صاحب کی, جج صاحب کی اضافی جو نوٹ آیا اس میں انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ جناب یہ صدر کا اختیار ہے. یہ ان کی جو پریمس تھا, ان کی جو بنیاد تھی اپنے آرگومنٹ کی, اس کو رد کیا ہے سپریم کورٹ نے. تو یہ جب یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ پوسٹ پون کیے گئے, جس طریقے سے کہا گیا جناب ہمارے پاس تو فورسز نہیں ہے, ہمارا اختیار وہ ہے بلا بلا بلا, اس کے بعد پھر کوسچن نہ کریں تو کیا کریں. اور اس وقت جو میں اور تفصیلات ہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ڈفرینشیٹ اگر کوئی وہ ہیں. تیسرا لاسٹلی کہ انہوں نے کہا, پیمرا نے یہ اس لیے دیا ہے کہ ان کو کمپلینٹ دی ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں کمپلینٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس کی بیسس پہ ہم یاد دہانی کرا رہے ہیں سپریم کورٹ کی. بھائی صاحب ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے, ہم آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا, آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی ریڈنگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اگر ہوئی ہے تو دو کام ان کو کرنے چاہیے تھے. اگر کمپلینٹ آتی تو کمپلینٹ کمیشن ہے, یہ پیمرا کے قوانین کے مطابق یہ کمپلینٹ کمیشن ہے جہاں پہ یہ ہوتے. یہ میڈیا کے اسپیسیفک جنرلائز نہ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں کہ جی فلانا ٹی وی چینل فلانی خبر اس نے کی ہے, آپ ذرا آ جائیں کہ یہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے اگینسٹ آپ نے یہ اسپیسیفک جو معاملات ہیں سبھی کو تو یہ کیا, یہ جنرل سا کر کے وہ پروسیس بھی پورا نہیں کیا. اگر بہت تھا ان کو تو یہ سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلا رہے ہیں تو یہ وہ ادھر بھیج دیتے کہ سر یہ آپ نے کہا تھا, ہم اپنی ذمہ داری دے رہے ہیں, ان کی یہ کمپلینٹ آئی ہیں, بتائیں ہم نے اس کا کیا کر رہے ہیں. تو وہ ادھر بھیج دیتے جہاں سے یہ آیا ہے, ان سے پوچھ لیتے, انٹرپریٹ کروا لیتے کہ آپ اس کی ذرا تشریح کر دیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. اس طرح کی صورتحال میں الیکشن کمیشن جب یہ کمپلینٹ کرے تو ہم نے کیا کہنا ہے. وہی بات ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے, یہ کوئی عدالت نہیں ہے جو اپنے تئیں یہ فیصلے بھی کر رہے ہیں اور ان کو امپوز کرنے کی اپنا تو یہ بڑاس, کیونکہ یہ میڈیا کے بہاف پہ تھا, مجھے یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں, اور آئی ایم شیور کہ ہماری آرگنائزیشنز جو ہیں مجھے جو اطلاع ہے اس کے اوپر وہ ان قریب جو ہے اس کا نوٹس بھی لے رہی ہیں اور کلیکٹیولی اس کو مذمت بھی کی جا رہی ہے اور ریجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے. پر میں چاہوں گا کہ مربت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مربت صاحب جو ہے تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آج کل فیس آف پی ٹی آئی ہیں, اور جو ہے نا
پشاور سے لے کے کراچی تک ان کی جو ہے نا دھوم مچ چکی بھی ہے. تو میں چاہوں گا ان سے کہ پہلے تو میں آپ کا اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ صاحب آپ وکیل بھی ہیں تو سٹیک ہولڈر بھی ہیں، ظاہر ہے اس وقت آپ ان کی کیمپین کو رن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، تو اس ماحول کے اندر آپ کیا اس کے متعلق کہیں گے؟ بہت شکریہ عامر متین صاحب. میں پیمرا پہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ بیسیکلی تسلسل ہیں ریسٹرکشنز کا، یک کے بعد دیگرے. اب الیکشن کے پروسیس کے دوران ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک واچ ڈاگ ہے، یعنی سپروائز کرتی ہیں، رپورٹ کرتی ہیں فلاس کو، لیکیونس کو، میل پریکٹسز کو. اب الیکشن کے پروسیس میں جو ریگنگ ہے ان کی اقسام ہیں اور بڑی مطلب سائبر طریقے سے بھی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بھی اب آ گئی ہے. اس وقت میڈیا کو مزل کرنا یا میڈیا کو یہ کہنا کہ جی آپ الیکشن پروسیس میں یا پبلک اوپینین نہیں دے سکتے ہیں، سروے نہیں کر سکتے ہیں، یا الیکشن پروسیس کے دوران جو ہیں آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ اس حد تک لمیٹڈ ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑی ایک مثال قائم کی جا رہی ہے انفیئر الیکشن کرانے کے لیے. کیونکہ ہماری تو دوڑ ہی میڈیا تک ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. کل ڈیوٹیز آئیں گی کہ جی پولنگ سٹاف یہ بنا ہے، ریٹرننگ آفیسر جو ہے عدلیہ سے لیے جاتے ہیں یا انتظامیہ سے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پولنگ سٹاف آئے گا، پھر پولنگ سکیم آئے گی. اس پورے پروسیس میں کوئی بھی ٹیبوز رکھنا یا کوئی قدغن لگانا کہ یہاں پہ آپ کی حد ختم ہوتی ہے. قدغن اس ماحول میں ذرا صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، پہلے تو جس طریقے سے وہ ڈالی گئی، بعد میں پیپلز پارٹی مکر گئی تھوڑی سی ابھی کہ جناب ہماری یہ نیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ڈیلے الیکشن جو صوبوں کے ہوئے. بہرحال اس شک کی یہ قانون بنانے کی اور بیچ میں مردم شماری کی شک ڈالنے کی وجہ سے الیکشن کا التوا ہوا. اب جو ہے اس کی جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اس سے زیادہ آبجیکشن اعتراضات کبھی نہیں آئے. یہ فیفن کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 1/5 تقریباً 5واں حصہ جو ہے جو جتنی حلقہ بندیاں ہیں اس کے حلقوں کے 5واں حصے کے اوپر اعتراض آئے ہیں، جو کہ میسو ہے. 1300 غالباً اعتراضات ہیں. لوگوں کو کوئی منطق نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب یہ حلقے جو تبدیل کر دیے گئے ادھر کدھر. ساری پارٹیوں کو الحمدللہ جو پارٹیاں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لاڈلی پارٹی ہیں، ان کو بھی اتنے ہی اعتراضات ہیں. یہ آج کی میں خبر بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جو ہے نا نون لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جے یو آئی سب نے حلقہ بندیاں مسترد کی ہیں. اور ایم کیو ایم نے تو انہوں نے کہا ہے جناب یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں سندھ کے اعزاز انور چوہان صاحب، ان کو تبدیل کیا جائے. جب اتنی میسو قسم کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے الیکشن کمیشن کے خلاف یہ آ رہی ہو شکایات، تو پھر اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن میں بات نہ کر رہا ہوں، تو یہ کوئی آپ کو منطق سمجھ آتی ہے مروت صاحب؟ یہ بنیادی انسانی حقوق اور آرٹیکل 19A کی بالکل خلاف ورزی ہیں. وہ رائٹ ٹو ایکسیس یا ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ جب آیا پاکستان میں تو یہ بنیادی حق گردانا گیا پاکستانیوں کا کہ معلومات یا خبروں کا علم ہونا یہ پبلک کا ایک بنیادی حق ہے. یہ تمام عوامل یہ پیمرا کا جو قانون ہے، یہاں پہ میں ایک عرض کر دوں، یہ 2002 میں مشرف کے دور میں آیا تھا اور اس کو پھر تھوڑی امینڈمنٹ اس کی ہوئی 2007 میں. لیکن اس میں اتنی مناپلی یا اتنا پاور دیا گیا ہے چیئرمین کو، وہ خود ہی کمپلیننٹ ہوتا ہے، خود ہی ایڈجوڈیکیٹر ہوتا ہے، خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، خود ہی پینلٹی لگاتا ہے اور خود ہی پینلٹی کو امپلیمنٹ کراتا ہے. یہ جو کونسل آف کمپلینٹ ہے جو کہا گیا کہ ایک یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کونسل آف کمپلینٹ کی بالکل کوئی حیثیت اب نہیں رہی ہے
کیونکہ ابھی وہ غیر فعال ہے، وہ اس کے اوپر جو سب سے بڑا چیک تھا چیئرمین کے اوپر، اگر یہ فعال کاؤنسل آف کمپلینٹ پہ آج کبھی وہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ابھی وہ اس کی ممبرشپ پوری نہیں، وہ غیر فعال ہے، اور وہ اگر غیر فعال ہے تو پھر پیمرا غیر فعال ہے۔ جی یہ شیر افضل خان یہ بتائیے گا، یہ جو 2 صوبوں میں وہ کہتے ہیں جی بڑی مشکلات ہیں، موسم کی خرابی ہے، پھر ایک دن پہلے انہوں نے جو ہے ان کے غالباً سمدھی ہیں گورنر صاحب، انہوں نے بھی کہا جی بہت مشکل حالات ہیں الیکشن کے، تو ہمیں تو ڈرایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ٹیبوز آپ نے جس طرح یہ کہا قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی، یہ پارٹی ہیڈز ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ ابھی 16 ماہ انہی کی حکومت تھی، صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی، اور یہ فرما رہے تھے کہ لکی مروت، بنو میں ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بدامنی ہے۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان سے حضرت خود یا ان کے بیٹے منتخب ہوئے تھے، لکی مروت سے ان کے ہی ایم این اے مولانا محمد انور صاحب منتخب ہوئے تھے، جبکہ بنو سے اکرم درانی صاحب منتخب ہوئے تھے۔ تو جو 4 نام بتائے وہ چاروں ضلعوں سے خود ان ہی کی حکومت تھی۔ پھر ان کا جو بیٹا ہے جو ٹانک سے منتخب ہوئے تھے وفاقی وزیر مواصلات تھے۔ 16 سال انہی کے دور میں بدامنی اٹھی، 16 مہینے کر لیں، سوری 16 مہینے جی جاری رکھیں۔ ہاں 16 مہینے بدامنی انہی کے دور میں پیدا ہوئی، جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، نہ ملیٹنسی تھی نہ بدامنی تھی۔ اب پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ جی بدامنی پیدا ہو گئی، ملیٹنسی آ گئی ہے۔ ملیٹنسی آپ کے دور میں پیدا ہوئی، آپ ذمہ ہیں، آپ کی حکومت تھی، آپ نے ہی پیدا کی۔ دوسری بات سردیاں آ رہی ہے، اب ہر سال فروری میں سردی آتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ سردی آ رہی ہے، اور سردی جو ہیں وہ ان کے پاس تو چترال کی آپ نے دیکھی ہوگی، بہت لمبا ایک شیروانی ٹائپ ہے جو کہ بالکل سردی کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ حضرت جو ہیں بیسیکلی اپنے حلقے میں جے یو آئی کے لوگ شرم کے مارے پھر ہی نہیں سکتے۔ مارننگ گاؤن ہے، آپ اس کو چترال کی شیروانی بنا دیا آپ نے، نہیں وہ بڑی وہ ایمبرائڈری والا بڑا زبردست ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے نا جی۔ تو لہذا یہ سردیوں کی وجہ سے الیکشن تعطل میں ڈالے جائے۔ میں آپ کو عرض کر دوں، انہوں نے حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ آرٹیکل 51 کے تحت ایک جواز پیدا کیا اور 4 ماہ اس کو پیچھے لے گئے، گڈ انف، کیونکہ پیپل پارٹی اس میں پریوی تھی، اور انہوں نے کونسل آف اکنامک انٹرسٹ میں اسی میں وہ انہوں نے اپروو کیا سینسس کو، جس کے بعد نوٹیفائی ہوا۔ اس کے بعد آئین کے تحت کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے الیکشن کو پوسٹپون کرنے کا یا ڈیلے کرنے کا۔ اگر چیف جسٹس آف یہ کیوں، پھر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کے پی میں یہ جو آپ نے کوئی کنونشن سے ڈر گئے ہیں، ان کو کیا فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو ریپلیس کر لیں گے تحریک استحکام سے، پرویز خٹک صاحب کے گروپ سے، نواز شریف صاحب آ جائے گا، مولانا صاحب ہوں گے، پیپل پارٹی ہوں گی، باپ ہوگا، اور یہ سب مل کے جو ہے نا پی ٹی آئی کی خلا کو فل کر دیں گے۔ فی الحال یہاں ایک مذاق کیا جا رہا ہے کہ مبارک ہو آپ کو کہ گور خان جو ہے نا اپنے چیئرمین نئے اپنے الیکٹ کر رہی ہیں، حالانکہ وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹروورشل وہ بھی بن گیا ہے سلسلہ۔ تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اب پختون تحریک انصاف بن چکی ہوئی ہے، کہ گور خان جو ہیں وہ ظاہر ہے بنیر سے ہیں، وہ پختون ہیں، آپ فیس آف پی ٹی آئی ہیں، شیر افضل خان یہ جو ہیں فیس بھی وہی ہیں، کنونشنز بھی کے پی میں ہی ہو رہے ہیں، ورکر بھی وہیں پہ ہی ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ پختون کے نوں کی حد تک ہی رہ گئی ہے پی ٹی آئی، اب پنجاب کا بھی سمجھ نہیں آئی ابھی وہاں یہ کیا خیال ہے آپ کو، اس طرح کا فیڈ بیک ملے گا؟ جہاں تک گور خان کے اور میرے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا، دیکھیں قوانین آگے یار ہمارے پاس تو جو ہے ہم وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں گور خان جو ہیں نو منتخب چیئرمین، ایک ڈیسنٹ پروفیشنل لائر، کمپیٹنٹ اور باہر کا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ خان نے اس پہ اعتماد کیا اور ان کا نام پروپوز کیا۔ جہاں تک یہ پشتون ہونے کا تعلق ہے، بائی چانس میں پشتون ہوں، بائی چانس وہ ہیں، اگر ہمارے ساتھ پنجاب کی بھی لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں یہ جو سلمان صفدر صاحب ہے وہ بھی پنجاب سے ہیں، لطیف کوسا صاحب بھی پنجاب سے ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پنجاب سے ہیں،
اور یہ لوگ کرتا درتے ہیں، یعنی کہ بالکل خان کے کیسز میں جو ہیں ان کے نظر فرنٹ پہ جو ہے نا وہ پختون آ رہے. میں آپ کی مطلب پختونوں کی آپ کو پتہ ہے میں بڑا مجھے اعزاز ہے کہ ان کی ساتھ میرے بڑے تعلقات ہیں، تو ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. بھی نہیں ہے تو یہ ایک نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور خان خود پشتون ہے، خان خود بھی پشتون ہے. وہ پھر ابھی آپ نے عمیر نیازی وغیرہ کو پنجاب میں ڈال دیا کہ میاں والی وہ جو ہے پنجاب میں ٹیکنیکلی بارڈر تو ہے مگر ٹھیک ہے وہ پختون ہے. تو آپ فیصلہ کر لیں میاں والی نیازیوں کو آپ پختون مانتے ہیں نہیں مانتے؟ نہیں، وہ آپ کو شاید علم نہیں ہے، نیازی اور مروت یہ دونوں بھائی تھے، آپ کو یہ علم نہیں ہوگا. اور ہم بالکل یہ نیازی ہے، اس کے ساتھ ہی بالکل لف میرا علاقہ ہے. میں یہ ایتھنیسٹی اس پہ نہیں، مگر ایک اور جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی جو پی ٹی آئی تھی ایک نئی پارٹی آئی تھی، اس ایک تمام ایک نئی لیڈرشپ لے کے آئی اپنی، مگر ابھی صورتحال یہ ہے کہ 2 وائس پریزیڈنٹ ہیں. ایک ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ پہلے پیپلز پارٹی میں بھی رہے، نون میں بھی رہے، تو وہ ان پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں. پھر دوسرے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرویز لائی ہیں، وہ بھی بڑی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے تک جو ہے وہ ان کی پارٹی اور تھی، کیوں کے تھے وہ. اس کے بعد گور خان پیپلز پارٹی 2008 کا الیکشن لڑا. آپ الحمدللہ ابھی مولانا صاحب کے متعلق آپ بتا تو رہے تھے 8 سال آپ نے بھی ان کو برداشت کیا یہ جو آئی میں، تو وہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی تو رہ ہی نہیں گئی، تو ہائی جیک ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں، یہ کوئی قانون تو ہے نہیں کہ جی ساری عمر کوئی پارٹی، قانون کی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا ٹاک چلتی ہے نا. نہیں، خان صاحب خود جو ہیں پاکستان پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ہیں. بہت سارے ساتھی جو ہیں ابھی بھی پی ٹی آئی میں، کلیدی شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو ابتدا سے ان کا ساتھ دے رہے، اسد قیصر صاحب ہیں آج بھی جیل میں موجود ہیں اور 34 لگ بھگ جو ہیں کیسز بھگت چکے ہیں. شہریار افریدی صاحب ہے، علی محمد خان صاحب ہے. تو بہت لمبی ایک لسٹ ہے جو آج بھی بڑے کلیدی. یہ لائٹر وین میں بات کر رہا تھا. سنجیدہ بات میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جو ہے الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے توہین الیکشن کمیشن کا، تو کیا آپ اس کو فورسی کر رہے ہیں؟ اور جو آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ کہ ابھی دوبارہ وہ گور خان کا بھی انہوں نے وہ سب دوبارہ وہ ایک قسم کا کنٹروورشل کر دیا ہے کہ الیکشن ہی آپ کے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. نہیں، وہ تو ابھی تو پٹیشن دائر ہوئی ہے، انہوں نے ایڈمٹ کرتے ہوئے اس میں نوٹس کیا ہے، ریکارڈ طلب کیا ہے، ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. لیکن یہ اس الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. ابھی جو فیصلہ ہوا جس کے ذریعے خان صاحب کو جو ہے چیئرمین کی نشست سے عاد ہونے پڑے ہیں، یہ 2 مہینے ریزرو رہا، سنایا کچھ اور گیا تھا، لیکن جب تحریری فیصلہ آیا تو کچھ اور تھا. اس کے پیچھے محرک یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کی نشست سے ہٹایا جا سکے. ہماری اوپر 2018 فروری سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی تلوار لٹک رہی تھی جو ثاقب نثار صاحب نے دیا تھا 3 ممبر بینچ. میاں نواز شریف جب ڈسکوالیفائی ہوئے پاناما کیس میں اور سزا ہو گئی حدیبیہ پیپر مل میں، تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ ثاقب نثار صاحب کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی بھی شخص جو ڈسکوالیفائڈ ہو آرٹیکل 62 کے تحت وہ کسی پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پہ صورتحال خان صاحب کے لیے یہ تھی کہ وہ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ تھے اور وہ اپیل ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو ہمیں خدشہ یہ تھا کہ اگر ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائے تو یہ نواز شریف کے جو سینٹ کے ٹکٹ انہوں نے دیے تھے اور اس سپریم کورٹ نے پھر قرار دیا کہ نہیں یہ تو ٹکٹ ہی جو ہے ایک انکمپیٹنٹ غیر مجاز شخص نے جاری کیے ہیں، تو لہٰذا نون والوں کو الیکشن جو تھے وہ آزاد کے طور پہ لڑنے پڑے. ہمیں یہ ٹریپ محسوس ہو رہا تھا کہ آخری ٹائم میں ہم بھلے سی بھی آدھو بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ جس چیئرمین نے تقسیم کیے ہیں وہ چونکہ ڈسکوالیفائڈ تھا، تو لہٰذا 11th آور میں میں سیفلی یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن سے یا جو ان کے ساتھ ہے ان سے ایک غلطی ہوئی. یہ فیصلہ انہوں نے کچھ پہلے دے دیا. یہ فیصلہ اگر 2 ماہ اور تاخیر سے دے دیتے تو اس وقت ہمارے پاس سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں تھا.
اب تو ہم نے الیکشن بھی کرا لیے، اب تو عدالتیں بھی ہیں، دیکھا بھی جائے گا، ٹائم بھی ہے درمیان میں. لیکن مروت صاحب ابھی 2 مہینے رہ گئے ہیں. اگر 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، وہ تو گراؤنڈ پہ ہمیں پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، نون لیگ بھی اپنے تئیں پلان کر رہی ہے الیکشن کو لے کے. صرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو اے سے زی تک ہمیں صرف کیسز کے اندر نظر آ رہی ہے. عدالتیں ہیں، ٹرائل ہیں، الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، خان صاحب کی نااہلیت کے معاملات ہیں. آپ کی پوری پارٹی اس وقت کیسز کے اندر جکڑی بھی نظر آ رہی ہے. آپ کی طرف سے امیدواروں کے حوالے سے کوئی بھی عوام کے سامنے چیز نہیں آ رہی. کیا صرف ورکر کنونشن سے آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ نہ بھی کچھ ہوا تو الیکشن ہم جیت جائیں گے، یا کوئی اسٹریٹجی ہے ابھی آپ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے؟ کب تک وہ چیزیں سامنے آئیں گی؟ عوام کو تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ابھی. جی دیکھیں، کسی پارٹی نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے. ہر پارٹی میں جو ہے کام ہو رہا ہے، لسٹیں بن رہی ہیں، نام آ رہے ہیں. یہی حالت ہماری ہے. ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ فنکشنل ہے، چیئرمین صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، گور خان صاحب. میرے اپنے دفتر میں دن بھر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، تانتا بندہ ہوتا ہے. اور آج بھی میں خان صاحب سے ملا ہوں اور گور خان صاحب بھی میرے ساتھ تھے. اور یہی پارٹی کے ٹکٹوں پہ، نشستوں پہ، سیاست پہ، کنونشنز پہ ہم جن لوگوں کو یہ کام تفویض کیا گیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا پارٹی نے، وہ اپنا کام بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ کر رہے ہیں. خان آن بورڈ ہیں. آپ یقین کریں کہ ٹکٹ ہر جگہ، پنجاب کے لیے بھی ٹکٹ کے لینے کے دعوے دار یا جو کلیمنٹ ہیں ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹکٹ فائنل کرنے میں کم از کم 25 سے 30 ایام اور لگیں گے. شیڈول جب آئے گا آپ بہت زیادہ لیٹ نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ وہ باقی نون لیگ فار ایگزامپل اس میں بہت ایڈوانس سٹیج پہ جا رہی ہے. انہوں نے اپلیکیشنز بھی مانگ رہی ہیں اور وہ بالکل فائنلائز کرنے کے پروسیس میں ہیں. ہم نے 70 سے 80% کام کیا ہوا ہے اور جو بقایا 20% کام ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح لیڈ بھی اس وقت وکلاء حضرات کرتے ہیں، تو یہ کینڈیڈیٹس کے بھی اندر ہمیں نمایاں وکلاء برادری نظر آئے گی. پنجاب کی حد تک تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو صورتحال ہیں، پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ کنونشن میں اور جلسوں میں اور خصوصاً شیڈول کے بعد اگر یہ آزادی جو ہیں وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہیں اور یہ ظلم و ستم اور یہ چینا جپٹی اٹھائے جانا یہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو پھر شاید وکلاء کی تعداد تھوڑی کم ہو. بصورت دیگر جو ہیں وکلاء جو ہیں وہ پنجاب میں چھائے ہوئے. اچھا مروت صاحب، مجھے بس ایک بات بتائیں، عوام کو اس بات پہ انتظار بھی ہے اور 2018 کے الیکشن بھی ہمارے سامنے ہے، ساری چیزیں. دوسری جماعتوں سے جو لوگ ٹوٹ کر آتے ہیں، جنہیں عام زبان میں لوٹا کہا جاتا ہے، تو پی ٹی آئی ان الیکشنز میں لوٹوں کو سامنے رکھے گی؟ لوٹے جو ہیں وہ، یا جن کو سابقہ ادوار میں الیکٹیبلز کہا جاتا تھا، ان کے لیے اب ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ہم صرف انکنڈیشنل جو بھی سیاستدان آنا چاہتا ہے ٹکٹ کی لالچ میں نہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس امید پہ آ رہا ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی، خان صاحب نے بالکل ببانگ دہل کا ہوا ہے کہ نو الیکٹیبلز آر ریکوائرڈ. ہم اپنے پارٹی کے ورکر جو ہمارے ساتھ اس آڑے وقت میں کھڑے رہے ان پہ اعتماد کریں گے. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. لائک اٹ اور ناٹ، الیکشن کمیشن از دیئر اور آپ کو اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ اگر یہ لیٹ کرتے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جانا تھا کہ لاسٹ منٹ پہ اگر چیئرمین الیکشن وغیرہ کا یہ پھڈا پڑ جاتا تو یہ آپ کو ٹائملی کر لیا. مگر اور آبسٹیکلز آ جائیں گی اگر یہ بدلیتی ہے. تو جس طرح ابھی یہ ہونے کے بعد الیکشن پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر ورکر سے تو پوچھا ہی نہیں گیا اور پروسیس کے اوپر ہی چیلنج کر دیا گیا. پروسیس کو جس نے چیلنج کیا ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہی نہیں ہے. 10 سال پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف لیٹیگیشن شروع کی اور 10 سال سے نہ اس نے کبھی ممبرشپ لی ہے نہ کبھی رینیول کیا ہے. تو وہ کوئی 1 سال کے لیے ممبرشپ جو ہے آپریٹو ہوتی ہے. پھر یہ آل آف اے سڈن آ گیا جی کہ نہ اس نے کوئی پینل پیش کیا، کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. کس پینل کے ساتھ کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے؟ پہلے بھی کسی بھی عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے عدالت کو بتانی ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا لیگل کریکٹر ہوتا ہے. کیا آپ کی لوکس اسٹینڈائی کیا ہے کہ آپ اس کیس کو فلاں کے خلاف دائر کر رہے ہیں. تو لہذا ایک شخص جو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے
جس کا کوئی سروکار نہیں ہے. اور یہ ایک انڈر دی سرکمسٹانسز میں نے جس طرح کہا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بے تحاشا سوالات ہیں. لیٹ سے اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کتنا بڑا یہ دھچکا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے کے نشان جو ہیں وہ ہمارے لیے جیوا کی کتاب کی طرح نہیں ہے. بلہ خان کی کرکٹ کے شوق کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی جبرن یا غیر قانونی طور پہ یا بدنیتی پر ہم سے بلہ لے لیتا ہے تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ خان کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو کھمبا بھی پاس ہوگا، تو ہمیں چڑیا کا بھی نشان ملے نا وہ چڑیا بھی پاس ہوگی. ہم لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے، لوگوں نے خان کے ساتھ جانا ہے. یہ بلہ جو ہے ہم اپنی تئیں فائٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلے کے توفیل ہمیں ووٹ آئیں گے، ووٹ خان کو پڑ رہے ہیں. اور خان جو ہے یہ بوتل میرے ہاتھ میں، اس بوتل کا نشان بھی مل جائے نا آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اے پی میں شیر افضل خان آپ نے بڑی وہاں پہ اچھا وہاں پہ کنونشنز آپ کے ہوئے ہیں. پنجاب میٹر کرتا ہے تو وہاں پہ میں تو سمجھ رہا تھا، ابھی سنا میں نے آپ کا بلوچستان کا غالباً شیڈیول آ گیا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں پنجاب؟ نہیں، کوئی ڈیلے نہیں کر رہے ہیں. پنجاب پہ کل ہماری میٹنگ ہوئی، جتنی بھی ہمارے ریجنل صدور ہیں عمر ایوب خان میٹنگ میں تھے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے پنجاب کہاں سے شروع کر رہے ہیں. میں یہی انٹرسٹڈ ہوں. ہم اگر ابھی آپ کی چینل پہ میں نے بتا دیا تو بہرحال میں اتنا جنرل کر دیں کہ بڑے شہر سے کرنا چاہیں گے یا مضافات سے کرنا چاہیں گے؟ ہماری دو جو ہے مضافات نہیں ہیں، 2 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان سے شروع کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں. یہ اور اس کے بعد تواتر سے ایک ہفتہ پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں ہم شروع کر رہے ہیں. یہ آنے والا ہفتہ جو ہے کل ہمارا پشاور میں کنونشن ہے، پرسوں نوشہرہ میں ہے، ترسوں ہم باجوڑ جا رہے ہیں، اور اگلے دن جو ہے وہ ہم ایک سرپرائز دے رہے ہیں. نوشہرہ میں جو سرپرائز پرویز خٹک صاحب نے دیا ہے، انہوں نے اپنا سارا خاندان ہی لانچ کر دیا ہے. 2 بیٹے ہیں، ایک داماد ہے غالباً، بھانجے بھتیجے سارا کھمبا ہوئے ہیں بھائی، ساری خٹک فیملی آ گئی ہے. خٹک فیملی نہیں ہے، نوشہرہ کے لوگوں کو جو ہے یہ پیغام ہے کہ اور کوئی شاید ہے ہی نہیں مرد کا بچہ نوشہرہ میں، صرف یہی جو ہے خاندان ہے جو یہاں پہ الیکٹ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ پرویز خٹک نوشہرہ میں منہ کی کھائے گا. یہ آپ پرسوں ہمارا کنونشن جو ہے، بے شک ٹائم ملے تو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کتنی باری تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے کنونشن میں آ رہے ہیں. اور اب پنجاب میں بھی آپ اتنے ہی ہوپ فل ہیں، کنونشن ہی ہوں گے وہاں بھی؟ پنجاب میں جو ہمیں ابھی تک فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے، کیونکہ میرے ساتھ رابطے ہیں تمام پنجاب کے، تو میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پنجاب بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے. پورا پنجاب کنونشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ، کنونشن کم گیدرنگز. تو موٹر سائیکل پہ ہی جائیں گے جس طرح آپ کرک میں نظر آئے 1-2 جگہ پہ؟ دیر میں وہ چونکہ پولیس راستے روکتی تھی، میں پہنچ نہیں سکتا تھا، بڑے بڑے جلوس ہوتے تھے، تو میں نے پہنچنا تھا. اگر میں نہ پہنچ پاتا کنونشن ناکام ہو جاتا، تو میں پہنچ گیا الحمدللہ آدھا گھنٹہ. یہ اعزاز پہلے شیخ رشید صاحب کو ہوتا تھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ پنڈی کے گلیوں سے نکل جاتے تھے. اب آپ کو بھی جو ہے نا، نہیں میری مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس گاڑی اس میں پبلک میں سے گزرا. ان کی بھی مجبوری تھی، ان کو جو ہے چھاپے پڑ رہے تھے، دوڑنا پڑ گیا تھا. تو کوئی برائی نہیں ہے نا اس میں. میں برائی کہہ بھی نہیں رہا، یہ تو آپٹکس ہے وہ میرے. لیکن اب آئندہ پنجاب میں موٹر سائیکلوں والوں پہ بھی نا توجہ رکھیں گے، کون کون جا رہا ہے، اس کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے. میرا سوال ہے مروت صاحب آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی ایک بڑی تعداد میں منحرف بھی تھے لوگ، اس میں خاص طور پہ جہلم شامل تھا، فیصل آباد ہے، ملتان ہے. اسد عمر صاحب کا میں یہ تو نہیں کہوں گی منحرف ہے، خیر وہ پارٹی سے چلے گئے، اسلام آباد سے. عامر قیانی تھے، فی الحال ان کی جو لاسٹ ہے انہوں نے سیاست سے کنارہ کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آزاد امیدواروں کو آپ لوگ کنسیڈر کریں گے، یا یہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ بنا کسی آفر کے یا بنا کسی لالچ کے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے؟ یہاں پہ ان شہروں میں کیا کریں گے آپ؟ یعنی جو واپس آنا چاہتے ہیں، یا واپس آنا چاہتے ہیں یا دوسری پارٹیوں سے آنا چاہتے ہیں بنا کسی لالچ فواد چودھری کی واپسی ہے، ہو سکتی ہے. جو بھی
जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं बशमूल शेख रशीद साहब के, किसी को भी हम वोट या टिकट नहीं देंगे। हम हर सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और किसी की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। शेख साहब ने तो वैसे बड़ी रिलक्टेंटली इफ्स एंड बट्स लगा के मजबूरी के जी शेख साहब, मैंने खान साहब का ही ये आपका है या खान साहब का है? नहीं, मैं खुद अपने तय इतने बड़े फैसले नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये पीटीआई का फैसला है जो मैंने बता दिया है। और कि दराड़ आ गई है फाइनली जो है शेख साहब में और खान साहब में? शेख साहब मेरे पास तशरीफ लाए थे और मैं खान साहब जो हैं वो शायद देखेंगे कि, क्योंकि जर्नल हमारी पॉलिसी ये है कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फिर हमारे और उनके ताल्लुकात ख़त्म हैं टिकट की हद तक, वो कभी भी पीटीआई के टिकट पे नहीं हो सकता है। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाद में जो सेकंड टॉक्स हुई है, खान साहब जो हैं अब वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान नहीं रहे जो कि इलेक्टेबल्स को कोई अफादियत या अहमियत देते थे। अब तो वो चेयरमैन ही नहीं रहे। नहीं, वो चेयरमैन रहे या ना रहे, बस उसका इमरान खान होना काफी है। अच्छा, वैसे अजराए मजाक मरवत साहब ये भी कहा जा रहा है फवाद चौधरी साहब की भी खूब बैठक लगती है डयाला में, खान साहब के साथ शायद कोई मेल मुलाकातें हो रही हैं। सुने वहाँ पे बड़ी ठीक ठाक काफी लोग एक ही पास की बैरकों में ही हैं, शाहमुद कुरैशी भी वही हैं, परवेज लाई भी वही हैं, तो शाम को तो वो सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार को इतनी इंसानियत होती और ये भी कम से कम करते कि चलें जी एक ही कबील के लोग हैं, इकट्ठे बैठ जाए। ये शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब की मुलाकात ही सिर्फ तारीख के दिन होती है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।